अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले 1.5 महीने से हम एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, टैक्स लॉज 3rd अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021, और इसके तहत जो पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको पाबंद किया जाएगा, पाबंद किया जा रहा है। अभी इसमें एक्सटेंशन दी हुई है, बट जो अल्टीमेट गोल ये है कि वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर आए। 2.5 लाख से ऊपर के जो उनके एक्सपेंडिचर हैं उसको वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट पे लेकर आएंगे। कोशिश इस वक्त यही है कि मईशत की दस्तावेजी जो है वो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वक्त की अहम तरीन जरूरत है और अव्वलीन तरजीह भी होनी चाहिए, लेकिन थ्रू डिजिटाइजेशन क्या ये मुमकिन होगा या नहीं? अगर ये मुमकिन है तो इसमें एफबीआर क्या कर रहा है, खुद स्टेट बैंक जो है वो क्या कर रहा है, क्योंकि पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत है। पाकिस्तान में इस वक्त कल्चर को बिल्कुल जो है वो 180 डिग्री पे जो है तब्दील करने की जरूरत है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। मोहम्मद मुनीब साहब जो कि फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन रहे, हमारे साथ मौजूद हैं, और अनवर काशिफ मुमताज माहिर टैक्स अमूर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। मुनीब साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। पिछले 1.5 महीने से 1.5 महीने से रादर हम जो है इस मसले को डिस्कस कर रहे हैं। आगाही के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप बैठे हैं बलूचिस्तान में, कोयटा टैक्स बार भी और पाकिस्तान टैक्स बार भी, कितने लोग अवेयर हुए हैं इस सिलसिले से जो कि आने वाला है? कितनी कंपनीज, मैं जानना चाहूंगा लोगों में अवेयरनेस कितनी है और परेशानी कितनी है? इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। हम भी पिछले 1.5 माह से आपके साथ जो प्रोग्राम में साथ भी पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और 1-2 दफा हमने इसको ये भी कहा है एफबीआर को कि इसके बारे में पहले एजुकेट किया जाए लोगों को कि इसको लेके आगे चलना कैसे है। ये जो अमेंडमेंट आई है तो इसमें कॉर्पोरेट के जो है, कॉर्पोरेट के जो लोग हैं उनको तो अभी तक इसके बारे में कोई ज्यादा नो हो नहीं है इस बारे में। तो सबसे पहले तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर जिस पे इम्प्लीमेंट होना है उनको तो एजुकेट किया जाए कि ये हमने जो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है वो को ऑपरेट कैसे करना है उन्होंने इसको, और इसमें कौन कौन सी जो है वो अकाउंट्स के बारे में और फाइनेंशियल के बारे में उनके लिए क्या क्या इसमें जो है इम्प्लीकेशंस हैं, और इसमें इसके को कैसे इसको लेके चला जाए। तो इसमें मसला ये है कि जो 21L अमेंडमेंट उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो एक्सपेंडिचर है कॉर्पोरेट सेक्टर वो अपने साथ एक्सपेंडिचर जो है उसकी पेमेंट जो 2,50,000 से ऊपर है उसकी पेमेंट मुख्तलिफ हेड में डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट से जो है वो की जाए। और डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट का मतलब है कि उन्होंने जो भी एक्सपेंडिचर जिसको भी कोई पेमेंट करनी है उसमें मुख्तलिफ एक्सपेंडिचर हैं, जैसे उनकी परचेजेज हैं या और इस तरह के एक्सपेंडिचर हैं, वो इन्होंने थ्रू डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के उसकी पेमेंट करनी है। अब जिससे ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने जिस भी कस्टमर से, किसी क्लाइंट से, किसी से सर्विस ले रहे हैं, तो उसको पेमेंट करने के लिए उसका भी इस डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को नो होना, उसको उसके मुताबिक उसका चलना बहुत जरूरी है। तो ये पहले भी काफी दफा ये किया गया है यहाँ पे से कि एफबीआर को कोशिश की गई है कि वो इसके बारे में कोई सर्कुलर इशू करे, कोई इसके बारे में आगाही के लिए कोई जो है वो सर्कुलर की हद तक तो स्टेट बैंक की तरफ से भी है और एफबीआर की हद तक भी है, सर्कुलर की हद तक अगर बात करें। लेकिन बात है कि स्टेक होल्डर्स से जो मुज़ाकरात होने चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए, जो डेलिब्रेशन होनी चाहिए, उनका फुकदान है वो देखने में नहीं आ रही, और इसी वजह से देख रहे हैं कि एक जो फेयर ऑफ अननोन जो है वो स्टेक होल्डर्स में मौजूद है। अनवर काशिफ, आपकी तरफ आऊंगा। अवेयरनेस के हवाले से कितने लोग आगाह हैं, कितनी कंपनीज जो हैं वो आगाह हैं इस वक्त के, क्या ये मॉडल चेंज होने जा रहा है, और अगर आगाह हैं तो परेशानी किस हद तक है उनमें? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि ये जो इकोनॉमी के मसाइल हैं, टैक्स के मसाइल हैं, ये 2020 का मैच नहीं है जो आप जो है एकदम जो है 20 ओवर में सारी चीज छलांगे पार करके और मैच को खत्म करना चाहते हैं। देखिए बात ये है कि लोगों की बिजनेस अरेंजमेंट है, लोगों की बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, आप उनको आप जब तक कंसेंसस डेवलप नहीं होगा, आप उनको ये आगाही नहीं देंगे कि आप जो है इस तरह कारोबार कर सकते हैं या उसके संदेश नहीं देंगे। अब अगर आप मुझे बताएं कि ये किसी के पास कोई अरेंजमेंट है कि पोस्ट डेबिट चेक मेरा हो रहा है जिसमें मेरा टैक्स सिक्योरिटी का मामला है, मेरे पास पेमेंट नहीं है,
میں اس کو پوسٹل چیک کے ذریعے اپنے بزنس کو جاری رکھتا ہوں تو وہ جاری رہ رہا ہے تو میرا ٹیکس بھی گورنمنٹ کو مل رہا ہے, میرا بزنس چل رہا ہے تو گورنمنٹ کے ٹیکس میں پیسہ آ رہا ہے, میرا بزنس چل رہا ہے تو لوگوں کو امپلائمنٹ مل رہی ہے. اب گورنمنٹ اگر یہ کہے کہ ہمیں ڈاکومنٹیشن کرنی ہے تو گورنمنٹ سے ہم 2 ہاتھ آگے ہیں ڈاکومنٹیشن پہ. ہم لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے رہے ڈاکومنٹیشن ہی پاکستان کا وے فارورڈ ہے, لیکن بات یہ ہو رہی ہے ڈاکومنٹیشن کس طرح کرنی ہے. اب ایک ڈاکومنٹیشن کا موڈ ہے کراس چیک کا, آپ اس کو ہٹا کے کچھ لوگوں کی منشا پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ڈیجیٹلائز کر دو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ بزنس ڈسٹروائے کر کے لوگوں کی ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے, اس لیے کہ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. اکنامک ایکٹیویٹی چلے گی تو آپ کو ٹیکس ملے گا. Well, this is not like EVM کہ آپ نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے اس کو اپروو کرا لیا اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ EVM کے تھرو ہوں گے. یہاں پہ جو ڈیجیٹائزیشن ہے اس کو بھی آپ نے لے کر جانا ہے, اس کو بھی اپروول ہونی ہے اور اس کے اوپر بھی کنسنسس جنریٹ ہونا ہے. بات یہ ہے کہ معیشت کا پہیہ اگر چلے گا تو ساری چیزیں ہیں. منیب صاحب, اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو FBR کی کارنر سے یا اسٹیٹ بینک سے جو مشاورتی ایک عمل ہونا چاہیے, ایک ڈسکشن ہونا چاہیے اسٹیک ہولڈر سے, فیڈریشن سے, چیمبر سے, ٹیکس بار سے, ان سے وہ فقدان ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. اگر یہ اس کے ساتھ لے کر چلیں اور پھر بتائیں کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا. منیب صاحب. بالکل عمران بھائی, اس میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. کارپوریٹ سیکٹر تو بہت بعد میں آتا ہے, پہلے ہم آپ جو منیب صاحب آپ کی آواز مجھے صحیح طور پر نہیں آ رہی, اس چیز کو میں رکھتا ہوں اس سوال کو انور کاشف کی طرف. جی کاشف صاحب, میں نے کہا کہ یہ ہم بظاہر ایسا لگ رہے ہیں کہ EVM میں پھنس چکے ہیں, پوائنٹ آف سیلز مشین میں پھنس چکے ہیں, ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی یا ڈیجیٹل پیمنٹ کے اندر ہم پھنس چکے ہیں. یہ پھنسی ہوئی چیزیں زیادہ نظر آ رہی ہیں اس وقت. دیکھیں یہ تینوں ڈفرنٹ چیزیں ہیں. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے, اس کا ڈفرنٹ امپیکٹ ہے. پوائنٹ آف سیل کا ایک ڈفرنٹ امپیکٹ ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. ڈیجیٹل پیمنٹ کے جہاں تک بات ہے وہاں پہ آپشنل تو آج بھی ہے. آج وہ ڈیجیٹل پیمنٹ موڈ سے پیمنٹ کر سکتا, مجھے کوئی نہیں ہو سکتا, اور میرے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے کہ میں کراس چیک سے پیمنٹ کروں. تو یہ آپشن میں جو میرا رائٹ ہے یہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ آپ دونوں کو پیرلل چلائیں. لیکن یہ لگ ایسا رہا ہے کہ کوئی ایجنڈا ہے, کسی کو اس سے فائدہ ہوگا کہ ساری موڈ آف پیمنٹ جو ہے آپ شفٹ کر دیں. تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی بھی ایک کاسٹ ہے. یہ پیمنٹ جو ہے بینک ابھی تو چارج نہیں کرنے, بینک چارج. بٹ انور, اگر کسی کو فائدہ ہوگا, ایک کانسپریسی تھیوری ہے اس کے اوپر, اگر کسی کو فائدہ ہوگا بھی تو بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کاسٹ آف دا مطلب ڈسٹرائنگ دا بزنس ماڈیول, ان کا پورا ارینجمنٹ آپ ڈسٹرائے کریں گے تو یہ تو کسی طرح وائبل اپروچ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ جی آج بھی آپ ڈیجیٹل پیمنٹ کریں, آپ پروسیس سے بھی پیمنٹ کریں, لیکن آپ اس کو آگے جتنا ویریفائی کر سکتے ہیں ویریفائی کریں. بینک کو یہ کہیں کہ آپ اپنا میکسیمم ڈیٹا جو ہے بینک اسٹیٹمنٹ پہ لے کے آئے, یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن آپ اگر فل بیک کریں گے اس طرح چیزوں کو تو میرے خیال میں یہ معاملات جو ہے پہلے کی طرح ہوں گے. آپ کو ٹائم دینا پڑے گا, اور اسی طرح جو ہے نا اس سے یہ ہوتا ہے انسرٹینٹی کریٹ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا 40 دن پہلے لیے, پھر آپ نے ایکسٹینشن لے لیا, اب لوگ کہہ رہے ہیں پھر ایکسٹینشن آ گئی. یہ سے کاروبار جو ہے وہ انسرٹین ہو جاتا ہے. کبھی بھی ٹیکس میں جو ہے نا آپ کو شارٹ ٹرم پالیسی نہیں لے کے آنی چاہیے. ہمیشہ میں بھی اپنے پروگرام میں بھی بات کرتا ہوں, ہم جب آپس میں بھی بات کرتے ہیں, ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ جو انویسٹر ہے اس کو پتا ہو کہ مجھے کیا کانسیکوینسز فیس کرنے پڑے گا. ٹھیک. منیب صاحب, ایک آرڈیننس کو 120 ڈیز کے اندر جو ہے وہ ویٹ کرنا ہوتا ہے پارلیمنٹ سے. پہلے آپ نے جس دن 15 سپٹمبر کو آپ لے کر آئے اور 40 دن کی ایکسٹینشن آپ نے کارپوریٹ سیکٹر کو دے دی, اس کے بعد آپ نے 30 دن کی اور دے دی, 70 دن کی ہو گئی, 50 دن رہ گئے. ابھی بھی آپ کو ایکسٹینشن لا محالہ دینی پڑے گی کیونکہ آپ کے سسٹم اور چیزیں ریڈی نہیں ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے, اگر فردر اس کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے اور آپ کا آرڈیننس لیپس ہو جاتا ہے تو اخلاقی جواز کیا ہوگا, پھر سینٹیٹی کیا ہوگی اس آرڈیننس کی؟ منیب صاحب. جی سر, اس میں تو یہ مسئلہ ہے کہ اس کی پہلے پریکٹیکل جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہو بھی سکتی ہے. اسپیکٹس کو نہیں دیکھا کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے بھی کہ نہیں ہے. پاسبل ہونے کے لیے مشاورت کا عمل جو ہے وہ بہت ضروری تھا, جو کہ ابھی تک شروع ہو سکا. تو اس کے لیے جب آپ پریکٹیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے اور ایک ایکسپینڈیچر ہو سکتا ہے, ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ ہے کیا, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکلی پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا جو
کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو چلا بھی سکتا ہے کہ نہیں چلا سکتا, ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کے ذریعے پیمنٹ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اس میں بڑی انٹرسٹنگ میں آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ اس میں وہ ایکسپینڈیچر جو کہ ابھی عام آدمی بھی جو ہے وہ ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ سے کر رہا ہے, جیسے کہ یوٹیلٹی, جیسے کہ ٹیکسز, وہ اس سے ایکسکلوڈ کر. اب یہ 3-4 جو ہیڈ ہیں جہاں سے پیمنٹ ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کی یعنی کہ آن لائن ہو رہی ہے, ایف بی آر کو جا رہی ہے, یوٹیلٹی کمپنی کو جا رہی ہے, وہ تو اس سے ویسے ایکسکلوڈ کر دیے ہوئے. اور جو ایکسپینڈیچر جو ہے انکلوڈیڈ ہے. ایک اگین وی ہیو سم سگنل ایشوز. انور کاشف آپ کی طرف آتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ آپ کی جو ہے پروونشل ٹیکس اتھارٹیز بھی کام کر رہی ہے اور فیڈرل ٹیکس اتھارٹی ایف بی آر بھی کام کر رہی ہے. پروونشل ٹیکس اتھارٹیز کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انوویشن ہوئی, ان کی پرفارمنس بھی ایز کمپیئر ٹو فیڈرل ٹیکس کلیکشن اتھارٹی یا ٹیکس اتھارٹی بہتر نظر آتی ہے. ایسا کیوں ہے, اور یہ جو ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے پھر؟ دیکھیں, جہاں تک پروونشل ٹیکس اتھارٹیز کی بات ہے, میں حال میں وہ اس لیے مطلب بہتر احتیاط سے وہ ماڈرن پیٹرن پہ بنی ہوئی ہیں, اور وہ انہوں نے ایف بی آر کے ایکسپیرینس سے چیزوں کو مطلب دیکھتے ہوئے چیزوں میں امپلیمنٹ کیا. تو میرے خیال میں اس کا ایک ہسٹری ہے, بیک گراؤنڈ ہے, اس کی وجہ سے بہتر آرگنائزیشن یا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اتھارٹیز بن گئی ہیں. وہ آپ کی جگہ بات ہے, لیکن جہاں تک ڈیجیٹل پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں بات جو میرے خیال میں ہم کتنی باتیں کر رہے ہیں, یہ گھوم پھر کے یہ بات آ رہی ہے کہ سب سے پہلے گورنمنٹ کو کیا کام کرنا ہے. گورنمنٹ کو سب سے پہلے کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے فار بزنس ایکٹیویٹی, اکنامک ایکٹیویٹی. یہ پرائمری وہ کام ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس میں ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. تو پہلے آپ کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. آپ ان کو ایز اے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہوتی ہے, لوگ اس میں بڑے نعرے لگاتے ہیں, آپ ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دیں. آپ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کا بھی ایک مسئلہ ہے کیش سیکورٹی کا. پاکستان کیا کرتا ہے, آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے, اس کے بعد سعودی عرب کے پاس جاتا ہے. اس کا بزنس کے بھی کیش چیلنجز ہوتے ہیں, ان کو بھی کیش کی لیکوڈیٹی کا پرابلم ہوتا ہے. آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ کیش لیکوڈیٹی کے چیلنجز نہیں ہوں گے؟ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا چیلنجز ہیں, کیا وہ بزنس رن کرتے ہیں؟ نہیں, تو بات یہ ہے کہ کیا یہ پالیسی میکرز کو یہ نہیں پتا, کیا ان کو ہمیں بتانا پڑ رہا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو بتانا پڑ رہا ہے, خود پالیسی میکرز کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا لیکوڈیٹی کرنچ آ جائے گا, اگر آپ پازیٹو چیک ایکسپٹ نہیں کریں گے تو آپ کو اپ فرنٹ پیمنٹ کرنا پڑے گی. اور اگر ان کیس کوئی آپ ایسے انسٹرومنٹ دے کر بھی آتے ہیں جو 15-20 دن یا 1 مہینے کی جو ہے ایڈوانس پیمنٹ یا پوسٹ ڈیٹڈ پیمنٹ جو ہے اس کو سیکیور کرے, تو اس بیچ میں ارینجمنٹس کیا ہوں گے؟ یہ تو دوبارہ میرے خیال سے ویل انوینٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے دوبارہ. عمران, یہ تو آپ کی بات میں وہ بات یاد دلا دی کہ ایک زمانے میں آپ نے سنا ہوگا ہیلمٹس امپورٹ کی گئی تھی, ابھی رکشا کے سائلنسر امپورٹ کیے گئے تھے. تو اسی طرح کچھ لوگ جو ہے نا اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے ایسے پالیسی بنا دیتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو. مطلب یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں جنرلی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ڈاکومنٹیشن کا کوئی ایکسٹرا آرڈنری یا کوئی ایون سمپل بھی اچیومنٹ ہو سکے گا, بلکہ وہ تو ڈاکومنٹ ہے آلریڈی. صحیح, یعنی آپ اسے کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن نہیں دیکھ رہے. منیش صاحب, اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو رسپونڈ کیجیے گا. آؤٹ آف دا باکس سولوشن یہ نظر نہیں آ رہا. پرائم منسٹر کمیٹڈ ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں اور بہتری کے لیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے, لیکن موجودہ صورتحال ہے, کیا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوگی؟ جی سر, بالکل جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی. اس میں جو ہے ایمبیگوٹی کافی چیزوں کی ہے جو کہ وہ کلیئر بھی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا آئیڈیا ہے جس کے بارے میں ایف بی آر بھی وہ کلیئر نہیں ہے اس کے بارے میں کہ اس کو کیسے جو چلایا جائے گا. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جو ہے نا بیٹھ کے ریویو کیا جائے سارے اس پروسیس کو. اس میں پریکٹیکل اس کو دیکھا جائے کہ یہ امپلیمنٹ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتا. پریکٹیکل پاسبل بھی ہے کہ کمپنیز کو مزید مشکلات میں پیدا کر ان کو ڈالنے کے بجائے اس کا ضروری یہی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ یا تو اس کو واپس لے لیا جائے یا پھر اس پہ بیٹھ کے جو ہے مشاورت کا. ٹھیک ہے, یعنی بات ساری یہیں پہ آ کر رکتی ہے کہ ایف بی آر خود کس حد تک کلیئر ہے. اگر وہ کلیئر ہے تو آ کے بتائے, اس فورم پہ آ کے بتائے, اور اسٹیک ہولڈر, کیونکہ فائنانس منسٹر یا مشیر خزانہ جو ہیں وہ تو ببانگ دول یہ اعلان کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے, ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں بات کرنے کے لیے. تو کون سا وہ فورم ہے جس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیو بلاک میں جا کے بات کی جائے, یا ایف بی آر کے اندر جا کے بات کی جائے, یا پھر فیض آباد میں جا کر بات کی جائے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایف بی آر کو آگے آنا چاہیے, وہ آ کے بتائیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں, کس طریقے سے چاہ رہے ہیں.
اسٹیٹ بینک کو آگے آنا چاہیے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا میکینزم ان کے ذہن میں کیا ہے، تبھی بات آگے بڑھے گی۔ بہرحال بہت بہت شکریہ محمد منیب صاحب اور انور کاشف ممتاز ہمارے ساتھ موجود رہے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔